क्या आप भी अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और आपको जवाब नहीं मिलता? बार बार हम अल्लाह के दर पे जाते हैं और हमारी दुआएं नामुकम्मल रह जाती हैं। आज मैं आपको इस व्लॉग में वो राज बताने वाली हूँ जिससे हम जब दुआ मांगे तो वो दिल से निकले और अल्लाह ताला सुन ले। हमारे हाथ जब अल्लाह ताला के सामने फैले तो उनको दिखाई दे। हमारे आंखों से जब आंसू का एक जरा भी गिरता है ना, और अल्लाह ताला को उसकी पहचान हो जाए कि हाँ, ये इसके दिल से निकला हुआ एक आंसू है, और फिर हमारी वो दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह उनको कबूल करके हमारी किस्मत बदल दे। तो इस व्लॉग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अल्लाह ताला से बात कैसे करते हैं और अल्लाह ताला को कैसे मनाते हैं कि वो आपकी दुआएं कबूल कर लें। मेरे एक सब्सक्राइबर जो मेरे शागिर्द भी हैं और मेरे फॉलोवर भी हैं, उन्होंने मुझे ये सवाल किया है कि अल्लाह ताला से बात कैसे करते हैं, और जब बात करते हैं तो उसमें क्या कहना चाहिए, और जब हम उस हमें पता हो कि अल्लाह से बात करते वक्त कौन सा वो तरीका है, कौन सा वो अल्फाज है, कौन सा वो जो जुस्तजू है हमारी, एक एक डेप्थ में जो हमारी अल्लाह से बात होती है, और फिर वो अल्लाह ताला उस बात को समझ के हमारे परेशानियों को दूर कर देते हैं, हमारे ऊपर अपना रहम फरमा देते हैं, वो क्या तरीका है। तो व्लॉग को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं और कुरान की रोशनी में बात करने वाले हैं। दुनिया में जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस बेस पे पूरा व्लॉग बनने वाला है। व्लॉग को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा अशरफ खान है। आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के सिर्फ एक सवाल पे पूरा व्लॉग बना रही हूँ, अल्लाह से बात कैसे करते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बहुत खूबसूरत सवाल किया है और इस सवाल का जवाब मैं दिल से देना चाहती हूँ, और इसमें जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सब बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अल्लाह से बात कर सके जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैं अल्लाह ताला के सामने पेश होती हूँ, अल्लाह के यहाँ हाजिरी देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो सब सीखें और आजमाएं, और फिर आप देखें कि क्या तब्दीलियां आती हैं आपकी लाइफ में। ये व्लॉग आज उन लोगों के लिए होने वाला है जो रातों को जागते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं, लेकिन दिल में एक खलिश रहती है कि क्या मेरी दुआ अल्लाह ने सुन ली है, क्या मेरी दुआ रंग लाएगी। तो इस व्लॉग में ये सारी बातें आज डिस्कस होने वाली हैं। अल्लाह से बात करने के लिए जो प्रैक्टिकल मैं आपको टिप्स और ड्रिल्स देने वाली हूँ, उसमें सबसे पहले आता है आपकी नियत। आपकी नियत क्या है? जब आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं तो आपकी नियत अ, किस हवाले से है, कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, कौन से मकसद के लिए बोल रहे हैं, कौन सी ऐसे दिल में खलश है या प्रॉब्लम है, इशू है, किस चीज के लिए आप अल्लाह से मुखातिब हो रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए जो प्रैक्टिकल है वो मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगी। आप बावुजू हैं, आपने वुजू में टाइम लिया, खूबसूरत सोच के आपने वुजू किया कि मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मेरा वुजू जो है वो मुकम्मल सही तरीके से हो। फिर जगह आपकी साफ होनी चाहिए। जैसे मैंने एक जगह मुकर्रर की हुई है, वहां पे मैंने लैंटन जो होते हैं आर्टिफिशियल वो लगा दिए हैं, कुरान शरीफ रखा हुआ है, जा नमाज है, वहां पे बैठने के लिए जगह बनाई है कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत करूँ तो मेरे लिए सब कंफर्टेबल हो। और वो फिर ऐसा हो जाता है कि वो जगह आपको खुद बुलाती है कि आप आए, इधर नमाज पढ़े, इधर दुआएं मांगे, क्योंकि आपने उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया होता है। वैसे हम घर में इतना डेकोर कर रहे होते हैं, तो क्या हम अपनी नमाज की जगह खूबसूरत नहीं बना सकते, जो हमारा असली मकसद है। तो आपकी जगह साफ हो, आप बावुजू हो, मोबाइल रख दें, ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, शोर ना हो, किसी और बात की सोच में आप इधर ना बैठें, अपनी जो माइंड है उसको क्लियर करके इस जगह पे आके आप बैठ जाएं, और फिर आप अपने शुरुआत करें अल्लाह से बात करने के लिए। दूसरी जो ड्रिल है वो ये है कि जब आप चाहते हैं ना कि एक एक होता है, हर इंसान का एक तरीका होता है। जैसे मैं तस्बीह हाथ में पकड़ लेती हूँ, या कुरान पाक अपने पास अपने सीने से लगा लेती हूँ, या मेरे सामने पड़ा रहता है कुरान पाक, तो मैं ये मेरे दिल में सुकून होता है कि मेरा कनेक्शन और मजबूत हो गया। या तस्बीह मेरे हाथ में होती है कि मैं अल्लाह के जिक्र से अपना जो कलाम है वो शुरू करूंगी, अल्लाह से बात करने के लिए जो मैं अल्लाह के जिक्र से ही उसका स्टार्ट करूंगी, तो मेरे हाथ में तस्बीह होती है। या फिर मैं कुरान पाक थोड़ा सा तिलावत करके, या फिर मैं सिर्फ उसको होल्ड करके, तो मुझे लगता है जैसे मेरा कनेक्शन जो है ना वो अब और डायरेक्ट हो गया अल्लाह से जब मैं बात शुरू करने वाली हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप अपने आप को कैसे कनेक्ट करें। ये देखिए, ये सारी चीजें स्टार्ट में इसलिए अजीब लगती हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी किसी को नहीं सिखाया कि अल्लाह से भी बात की जा सकती है। बस नमाज पढ़ी, नफल पढ़े और उठ गए, रोजा रखा, ज़कात दी, लेकिन
ایک مکمل طریقہ بھی تو ہے نا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کے الگ سے بیٹھ کے دنیا کے شور سے غائب ہو کے اللہ کے ساتھ اپنی نفل پڑھتے تھے اور اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ایک قسم کا ٹائم گزارتے تھے۔ دیکھیے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے پاس سے بھی کہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے دل کے جو جتنے بھی غبار ہے وہ نکال سکتے ہیں، گیلا کر سکتے ہیں، بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی پریکٹیکل چیز ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، اس کو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ کیوں بھائی، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں، اور اللہ سے بات کرنا ایک صاف چیز ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طریقے کو تھوڑا سا طریقے کو بدلیں اور اپنے دعاؤں کا اثر پھر دیکھیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا چاہیے کہ مطلب میں کیا بولوں۔ آپ جیسے فیملی ممبر سے، جیسے اپنے بڑوں سے، جیسے اپنے دوست سے، جیسے اپنے لائف پارٹنر سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اللہ سے بات کریں۔ آپ دل سے سوچیں کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں، اور پھر اپنی دعا جو ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ کریں، یا اپنی بات جو ہے اپنی گفتگو جو ہے وہ اللہ سے اس طریقے سے سٹارٹ کریں کہ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، یا میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیری پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں، یا اللہ تعالیٰ میرا دل جو ہے وہ بوجھل ہے، میرا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، میرا دل پین میں ہے، میرا دل تکلیف سے گزر رہا ہے، یا اللہ میں راستہ ڈھونڈ رہی ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، اور یا اللہ تعالیٰ میرے دل پہ، میرے در پہ بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بٹ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو میرے لیے حل نکالے، تو میرے مشکلات کو آسان کرے، تو مجھ پہ رحم کرے، تو بڑا کریم ہے، کیونکہ تیرے علاوہ اس مشکلوں کو کوئی بھی حل کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے صبر نہیں، مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے، تاکہ میں ان مشکلات سے لڑ سکوں اور لڑ کے جیت کے نکل سکوں۔ اور یا اللہ مجھے ان مشکلات سے، اس تکلیف سے، اس جو میرے اوپر ابھی گزر رہی ہے، اس سے سرخ روح ہو کر نکال، مجھے اس سے کامیاب ہو کے نکال، میں سکسیسفلی اس سے نکلوں، اور یا اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس میں تیری رضا ہے، یا اللہ جس کو میں سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور اس میں میرا نقصان ہے، یا اللہ وہ میرا راستہ بدل دے اور تیری رضا پہ میرا راستہ لگا دے۔ میری جو میرا ٹریک ہے، جو میرا پاتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ تیری مرضی اور تیری رضا کے ساتھ ہو۔ کیونکہ جب ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کافی مشکلات جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اتنی ڈیپ کنیکشن میں اللہ سے اپنی اللہ کی رضا پہ اپنا راستہ مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے راستے جو ہیں وہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اس میں تو کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے، شبہ والی بات نہیں ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے اپنے لیے بہتری مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بہتری ڈال، یہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے اس کو میرے لیے مثبت ثابت کر دے، اس فیصلے میں اپنی رضا شامل کر دے، اس فیصلے کو میرے لیے ٹھیک کر دے، میں بڑی کمزور ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اصلی فیصلہ لے سکوں، میں صحیح فیصلہ لے سکوں، میں تیرے فیصلے کی منتظر ہوں، میں تیرے طریقے کی منتظر ہوں، جس طریقے سے یا اللہ تو مجھے چاہے کہ میں جس راستے پہ چلوں اور صحیح چلوں، اس میں تیری رضا بہت ضروری ہے، کیونکہ تیری رضا کے ساتھ ہی میری سرخ روح مجھے کامیابی ہوگی، مجھے سکسیس ملے گا۔ یہ جو دعا کا طریقہ ہے نا، اس میں بڑا اثر ہے، اس لیے اپنے دعا کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اس کو آپ صحیح کریں۔ ہمارے اوپر جب بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اب دنیا تو ختم ہو گئی، ہمارے تو یہ مشکلات جو ہیں یہ تو ہمیں لے ڈوبے، اب ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ وہ ہوتی ہے نا امیدی، وہ ہوتی ہے اللہ سے بھروسہ ٹوٹنا، وہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اپنا ٹرسٹ جو بانڈ ہے اس کو توڑ دینا۔ لیکن اگر ہم یہی مشکلات، یہی دکھ، یہی جو ہماری اوپر آزمائش ہیں، اس کو اللہ کے سامنے کھول کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دل کھول کے بولیں کہ میں جانتی ہوں کہ تو ہے میرے ساتھ، تیرا جو ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے،
اور میں ان مشکلات سے تیرے ساتھ کی وجہ سے گزروں گی، اور تیرے ساتھ کی وجہ سے انہی مشکلات سے کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے اچھے فائدے ڈال دیتے ہیں آگے جا کے، کہ جو ہم اس راستے سے گزرتے ہوئے ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وہ آگے جا کے ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ہم اسے سیکھتے ہیں، اور اگلے جو پڑاؤ ہوتے ہیں اس میں اس کو آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور آسان کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ ساری دعائیں مانگ لیں، جب آپ اپنے دل کو یہ تسلی دے دیں کہ ہاں، جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تھا یا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کچھ رشتوں کی بات کرتے ہیں، کچھ دولت کی بات کرتے ہیں، کچھ گھر کی بات کرتے ہیں، کچھ بچوں کی پرورش اور تربیت کی بات کرتے ہیں، فیوچر کی بات کرتے ہیں، کچھ گھر کے ماحول کی بات کرتے ہیں، کچھ اپنے اسپاؤس کے ساتھ مسئلوں کی بات کرتے ہیں، کچھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مسئلوں کی بات کرتے ہیں۔ کچھ بھی بات ہو، جیسے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری فیملی میں یہ ٹینشن چل رہی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں کہ یا اللہ، یہ میرے حالات ہیں اور میں ان کو حل نہیں کر پا رہی ہوں، میرے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی میری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن تیری سوچ اور تیرا رحم، تیرا کرم، تیری برکت تو بہت بڑی ہے، تو میرے لیے راستہ نکال، میری فیملی کے لیے یہ مشکلات حل کر دے، میری فیملی پر رحم کر دے، ان کے ساتھ تو رحم دل ہو جا، ان کے لیے راستے کھول دے کامیابی کے، ان کو اس تکلیف سے نکال، ان کو صبر کے بجائے ہمت اور حوصلہ دے تاکہ وہ اس سے لڑ سکے، وہ اس سے نکل سکے۔ اور یہ سوچ کے آپ اپنی آنکھیں بند کر دیں، تھوڑی دیر خاموش رہیں اس جگہ پہ جس جا نماز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے خاموشی سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے طریقے سے سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالیں گے، اور یہی جواب ہوتا ہے جب آپ کے دل میں ایک سکون سا آ جاتا ہے، آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں رہتا، آپ بالکل لائٹ فیل کر رہے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں سن لیا ہے، میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، جو تیری فیملی میں بھی ہے، جس کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہو، اسپاؤس کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، میں حل کروں گا۔ تو مجھ پہ بھروسہ رکھ، تو مجھ سے اسی طریقے سے دعائیں مانگتا رہے، کیونکہ میں دینے والا ہوں، تو مانگنے والوں میں سے ہے، میں دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اپنی دعاؤں پہ اتنا یقین رکھے اور کچھ دیر ادھر خاموشی سے بیٹھ جائے، اور اس چیز کو تھوڑی دیر اپنے اندر لے کہ ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کلام میں ہوں، اسی لیے میرے اوپر یہ جو سکون والا فیز آیا ہے نا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک سکون فیل کروں، لمبی گہری سانسیں لے لے، اور اس فیز کو تھوڑا لمبا کرے اور اس کو انجوائے کرے، کیونکہ دنیا کے رش میں تو ویسے بھی جانا ہے، بھاگ دوڑ میں دوبارہ جانا ہے، بٹ اس فیز کو آپ تھوڑا اچھی فیلنگ اس کو نا اپنے اوپر طاری کر دے اور اس کو تھوڑا انجوائے کر لے۔ اور جب آپ کی یہ والا فیز ختم ہو جائے، آپ وہ سکون سے نکل آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، میں تیری بندی ہوں یا میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے سن لیا ہے، تو میرے قریب ہے، تو میرے لیے اب آسانیاں لے کے آئے گا، تو میرے لیے اب اس کے جو حل ہے وہ لے کے آئے گا، سولوشنز جسے کہتے ہیں۔ تو یا اللہ، مجھے تجھ پر پورا یقین ہے، اور میں تیرے رحم کا انتظار کروں گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ایک کلوجر دے دیتے ہیں اپنے اس مسئلے کو۔ اگلے دن آپ نے کچھ اور ڈسکس کرنا ہے تو آپ دوبارہ اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ایک صحیح طریقہ تھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، جو میں بار بار بولتی ہوں نا، اللہ سے بات کریں، اللہ سے بات کریں، آج میں نے اس کو پریکٹیکلی آپ لوگ کو بتا بھی دیا کہ اس طریقے سے آپ اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ منتظر رہتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ رات کے تہجد والے جو پہر ہوتا ہے، صبح جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے جس میں تہجد کے بارے میں بتایا گیا ہے، کون سا وہ بندہ ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے جاؤ اس کی دعا سنو، تاکہ کیونکہ وہ میرے لیے اٹھا ہے، مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ سوئے پڑے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کے جو اللہ ہمارا منتظر ہے، جا کے اللہ سے کلام کر لیں، جا کے اللہ سے بات کر لیں۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کو رنگ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور بس زبان سے جو ہے پوری نماز ادا کر لیتے ہیں، دل سے اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے تک پہنچتی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی رنگ آتا ہے، نہ ہمیں کوئی رزلٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ ہماری دعائیں خالی پیلی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہماری دعاؤں میں کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ سَأَلَكَ عِبَادِي عِبَادِي
انی فإني قریب أجيب دعوة اجیب الداعي دعوت إذا الداعی دعان. اذا دعان. سورہ سورہ البقرہ البقرہ 186. 186. یعنی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیا والا ہے. جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ انہیں خالی لوٹانے میں شرم کرتا ہے. میں نے اپنی لائف میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب میں جلدی میں ہوتی ہوں اور بس صرف نماز ادا کر دیتی ہوں اور میں مجھے بس جلدی ہوتی ہے اور فر میں اپنی نماز اپنی زبان سے ادا کر دیتی ہوں، دل سے محسوس نہیں کرتی، اور پھر آخر میں دعا بھی میں بس فر کر کے نہ اٹھ جاتی ہوں. کبھی اس دعا میں رنگ نہیں آیا، کبھی وہ دعا پوری نہیں ہوئی، کبھی اس دعا سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی تو ہماری نیتیں دیکھتا ہے کہ ہم کیسے کس نیت سے بیٹھتے ہیں. کتنی جلدی ہے مجھے دنیاوی کام کرنے میں، کتنی جلدی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیری اس نماز کا مجھے کیا فائدہ. جیسے ہم دیکھیں پریکٹیکل میں اگزامپل لیتی ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی یا اسپاؤز یا ہمارے بچے یا ماں باپ ہمیں اس طرح نہ سنیں کہ ان کا دھیان کہیں اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہو، موبائل کو دیکھ رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، اور ہم اپنی کوئی ضروری بات ان سے شیئر کر رہے ہیں اور ان کا دھیان کہیں اور ہے، تو ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، ہم برا فیل کرتے ہیں، ہم اندر ہی اندر اچھا فیل نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھو، ان کو تو ہمارا انتظار رہتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھے انسان بنائے اسی لیے گئے تھے کہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور وہ چیز ہی بھول گیا ہے، وہ عبادت وہ بھول چکا ہے، اور بس اللہ کے سامنے ایک حاضری لگانے کے لیے جانماز پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر، نماز ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے خوش ہوں گے ہماری اس حرکت سے؟ اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان سے خوش نہیں ہوتا، جب وہ اس کو دھیان نہیں دیتا، تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اور وہاں ہم اپنی ایسی حاضری کیسے لگا سکتے ہیں کہ بس فر ختم کیا اور نکل گئے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اتارتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں. صحیح بخاری میں یہ بات بتائی گئی ہے. ایک عورت بے اولاد تھی اور وہ نماز پڑھتی تھی اور دعا مانگتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو اولاد نصیب نہیں ہوئی. پھر اس نے تہجد پڑھنا شروع کی، اور تہجد میں وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتی تھی اور اپنے اوپر رحم کرنے کو کہتی تھی، اور 6 مہینے کے اندر اس کی دعا رنگ لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد خوشخبری دی کہ آپ کو اولاد نصیب ہوگی. دیکھیے یہ سچے دل سے دعا مانگنے کا نتیجہ تھا. تبھی جا کے جب آپ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے مانگتے ہو، آپ دل سے مانگتے ہو، یہ جو بات ہے نا، جو ہم کہتے ہیں گر گڑا کے رو کے، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ صرف مجھ سے بات کر. یہ جو ہم لوگ دنیا کی شور و غل میں غائب ہوتے ہیں نا، جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میرے ذہن میں ہے کہ اچھا میں نے اس بلاگ کو ایڈٹ بھی کرنا ہے، اچھا پھر اپلوڈ بھی کرنا ہے، اچھا اس کے لیے یہ ہک بھی سوچنی ہے، اچھا اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے، اور پھر اچھا یہ ختم ہو جائے تو پھر میں نے امی کا کوئی کام بھی کرنا ہے. اب میں ولاگ بناتے ہوئے میں دنیا جہان کی باتیں سن رہی ہوں، تو میرا ولاگ تھوڑی اچھا بننے والا ہے، میرا ولاگ تو بالکل ناکارہ بنے گا. بٹ اگر یہی ولاگ میں اٹینشن سے بناؤں تو دیکھیں آپ لوگ کی طرف سے مجھے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ویوز آ رہے ہوتے ہیں، پسند کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری طرف پورا رجحان لگا کے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے بات کرو، کیونکہ تم دنیا کی شور و غل میں اتنے بیزی ہو کہ تم مجھ سے دعا بھی بس سرسری فرفری کر کے نا آپ نکل جاتے ہو. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. ہم بڑے ہیں، ہم دنیا کی ہر بات سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ سے بات کرتے ہوئے ہمیں کتنی اٹینشن، کتنا فوکس رکھنا چاہیے؟ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، ہمیشہ ہر انسان کا کسی نہ کسی بات پہ دل ٹوٹتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ایک سائڈ پہ اور میں دوسری سائڈ پہ ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے علیہ اللہ یقاف عبدا، سورہ زمر میں 36، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستے ہیں. اس کی بات سمجھتے ہیں آپ؟ جو دل سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، پین میں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے. ایک جوان تھا، اس نے سب کھو دیا، بزنس، فیملی، اپنے رشتہ دار، سب، اپنی رسپیکٹ، سب کھو. وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا تھا. لیکن جب وہ سب اس سے چھن گیا تو وہ ایک بار اللہ نے بلایا ہوگا نا، ایک بار وہ سجدے میں گیا اور اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا اور دل سے دعا مانگی، یا اللہ میں بہت اکیلا پڑ گیا ہوں،
میرا سب ختم ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے راستہ دکھا، تو مجھے واپس دنیا میں لے کے آ، تو میری ہیلپ کر۔ اور قسم سے وہ آدمی کہتا ہے میرا سب پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، کیونکہ وہ کبھی بھی وہ سجدے میں اس نے کبھی یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی، اور اس نے جب یہ دعا مانگی وہ کتنا بڑا رنگ لے آئی۔ دعا کا ذرا دیکھیں، اللہ سے گفتگو، اللہ سے بات، اللہ سے مانگنا، اس میں آپ کی جتنی گہرائی ہوگی نا، دل کی، سوچ کی، نیت کی، اتنا اس میں رنگ آئے گا، اتنا اس میں خوبصورتی آئے گی، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر دعا مانگے، پھر آخر میں پھر درود شریف، یعنی کہ دعا ایک حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو دعا میں جتنا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر، جتنا اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، جتنی اس میں گہرائی ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ دعا صرف عربی زبان میں ہی ہم پہ فرض ہے، دعا کسی بھی زبان میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب آپ اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں نا، اپنی زبان میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنی زبان میں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ دعا زیادہ لگتی ہے اللہ کو، وہ دعا زیادہ، کیونکہ وہ آپ بناوٹ سے نکلے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی جو ایک خول ہوتا ہے نا ہمارے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہ نہیں ہوتا، پھر اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں رہتا۔ اب اپنی زبان میں بلا جھجک، بلا خوف، بلا ڈر کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے یہ عربی کا کوئی لفظ غلط نہ پروناؤنس ہو جائے، میری ریسیٹیشن خراب نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو کیونکہ جب آپ اپنی زبان میں مانگتے ہو تو وہ تو آپ کی پرفیکٹ زبان ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے پاس پرفیکٹلی پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں بھی دعا جو ہوتی ہے وہ بہت رنگ لاتی ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھیں۔ حدیث میں ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی جو ہماری عبادت ہے نا، اس کا جو مغز یعنی برین ہے، وہ دعا اتنی جو ہم پوری عبادت کرتے ہیں، اس کا جو دماغ ہے عبادت کا، وہ دعا ہے۔ اور ہم لوگ کسی بھی کہیں بھی بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں، اور ہم اگر دعا کر لیں اپنی زبان میں، وہ اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی دعا جو ہے وہ نہ چھوڑا کریں کسی بھی صورت میں، اپنی دعا کو شیپ دیں، اپنی دعا کو مضبوط کریں، اپنی دعا انتظار مت کریں کہ یہ بھئی صحیح ٹائم، یہ وہ، زندگی نکل رہی ہے، آپ اب جہاں بیٹھے ہیں، جیسے میں ادھر بیٹھی ہوں، میں اللہ سے دعا مانگ سکتی ہوں، میں باوضو ہوں، میری جگہ صاف ہے، بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا سٹارٹ کرتی ہوں اور اللہ سے کلام سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ نہیں چاہتے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے آؤ میرے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی اپنی زبان میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ دعا صرف لوور کلاس، مڈل کلاس یا کسی کلاس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، دعا ہر بڑے سے بڑا جو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، جو غریب ہے، جو پولیٹیشین ہے، جو اسپورٹس میں ہے، جو میڈیکل میں ہے، جو انجینئر ہے، جو پائلٹ ہے، کوئی بھی انسان دعا مانگ سکتا ہے اور دل سے مانگ سکتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور طوفان آتا ہے تو سب اللہ کو پکارتے ہیں، سورہ یونس 22 میں یہ بات ہے۔ یہ بھی سوچا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا تو فوراً رنگ لے آتی ہیں، اور یہ کبھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی 3 صورتیں ہیں، یا آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور آپ کو فوراً سے ملتا ہے، یا آپ کی دعا محفوظ ہو جاتی ہے آپ کے فیوچر کے لیے، اور یا آپ کی دعا جو ہے وہ کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اس طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چھوٹی سی دنیاوی ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ ایک شخص جو تھا، اس نے بڑی دعائیں مانگی کہ مجھے یہی جاب ملے، مجھے اسی کمپنی میں جاب ملے، اور اسے جاب نہ ملی، اور برسوں بعد پتہ چلا کہ وہ کمپنی کرپشن میں ملوث تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس کمپنی کی کرپشن سے بچایا تھا۔ دیکھیے دعائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یا تو وہ اگلی آپ کو مصیبت ٹالنے سے جو ہے اس میں قبول ہو جاتی ہے، تو یہ اس میں سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا رنگ لے کے آئے، تو دل سے نفرتیں، کینہ، بغض، جیلسی، حسد یہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت کم سنتے ہیں۔ تو جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا میں پاور آئے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی ذات سے نکال دینی ہے اور تب جا کے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیے دعا کتنا آپ کو پرفیکشنسٹ بنا رہی ہے، پرفیکٹ بنا رہی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں کتنا چینج لے کے آ رہی ہے کہ آپ میں سے ساری غلط چیزیں نکلیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک قسم کا آپ ایک ٹریننگ میں آ گئے نا کہ اپنی دعا قبول کرنی ہے، تو اپنی ذات میں سے یہ ساری غلط چیزیں نکال دو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحم اس دل پر نہیں برستی جہاں کینہ بستا ہو،
یعنی کہ جس دل میں کینہ ہو اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت نہیں آتی ہے۔ اور دیکھیں ایک لڑکی تھی، دنیاوی مثال بھی میں ساتھ ساتھ دیتی جا رہی ہوں، جو بھی میرے پریکٹیکل میں نے دیکھے ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس نے برسوں تک ایک اپنی دوست کو جو ہے وہ دل میں بٹھایا ہوا تھا، غصہ اور اس کے لیے نفرت اور اس کے لیے ایک حسد بٹھایا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے اس کو معاف کر دیا۔ جس دن اس نے اس لڑکی کو معاف کیا، اگلے دن ہی اس کی دعا رنگ لے آئی اور قبول ہو گئی، اور رزلٹ اس کے سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کون سے دلوں میں بستے ہیں۔ آج سے بات اپنے ذہن میں دل میں بٹھا لیں کہ آج کے بعد میں رسمی انداز میں اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگوں گی، رسمی انداز میں اللہ سے بات نہیں کروں گی، رسمی انداز سے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گی۔ میں جو بھی بولوں گی، اللہ سے مانگوں گی، اللہ سے گلہ کروں گی، اللہ سے بات کروں گی، وہ دل سے کروں گی، دل سے بغض اور نفرتیں، حسد، یہ سب نکال دیں۔ اور جیسے ہی یہ ولاگ ختم ہو، 2 رکعت باوضو ہو جائے، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ تو میرے لیے اس میں بہتری ڈال، تو میرے فیملی پہ رحم کر، تو میرے پہ رحم کر، تو میرے اولاد پہ رحم کر، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر، تو یا اللہ تو وہ سارے میرے معاملات جو اب آج تک پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے مجھے صبر نہیں، مجھے ہمت حوصلہ دے دے تاکہ میں اس سے لڑ سکوں، اور تو مجھے اس سے کامیاب نکال، اس طوفان سے، جس طوفان میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں، اس طوفان سے مجھے کامیاب نکال۔ اور یا اللہ میری آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، یا اللہ تو ان کو اتنی ہمت دے، تو ان کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ تیرے راہ پہ چل سکے، اور ہماری راہیں جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لے، اور ہمیں غلط راستوں سے نکال دے، غلط عادتوں سے نکال دے، غلط نشوں سے نکال دے، غلط طریقوں سے نکال دے، غلط تعلقات سے نکال دے، غلط لوگوں سے نکال دے، ہمیں ہمارے دلوں سے جیلسی، بغض، نفرتیں نکال دے، ہمارے معاملات سیدھے کر دے، ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو کرنے والوں میں سے ہے، تو میرے لیے بھی کر دے۔ میں تیری ایک کمزور بندی ہوں یا تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، تو میرے لیے سب آسان کر دے، کیونکہ میں تیرے ہی بھروسے پہ ادھر تیرے سامنے آئی ہوں، اور تجھ سے مانگ رہی ہوں، اور تجھ سے گلہ کر رہی ہوں، اور تیرے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے تیرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے لیے یہ سب آسانیاں کرتے، آمین آمین۔ اور دیکھیں کتنا لائٹ آپ فیل کریں گے، کتنی آپ کی دعا میں اثر آتا ہے، آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے، کیونکہ میں نے خود ہی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں اور میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو مجھے آئی ہوپ کہ میں نے بھائی کو صحیح رپلائی کی ہو، میں نے سمجھانے کی جتنی پوری کوشش کی ہے، اور اگر آپ کو بھی لگے کہ میں نے ولاگ اچھا بنایا ہے اور میں پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا مت بھولیے، لائک کرنا مت بھولیے، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید وہ دعا کا انداز نہیں جانتے جو اب ہم جان چکے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اللہ سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور ضرور اپنے ریمارکس دیا کریں، میں انتظار کرتی ہوں۔ اور اگلا ولاگ ہم جلد ہی اپلوڈ کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور نئے پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ جتنا سیکھ سکے، جتنا میں نے سیکھا ہے وہ سب آپ لوگ سیکھ سکے۔ اپنا ایشو ضرور بتایا کریں، میں آپ کے ایشو پہ ولاگز بناتی ہوں اور اپلوڈ کرتی ہوں، اس طریقے سے آپ کو بھی جو بھی پریکٹیکل سیکھنا ہوتا ہے، اور میری علم میں بھی، نالج میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ بھیجا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عظیم، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں ادا کر، آمین۔